अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर कल हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं। पार्लियामेंट की इंसानी हुकूक़ के लिए बनाई गई क़ायमा कमेटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वफ़द एक कमीशन बनाया गया था लापता अफराद के हवाले से, उसके चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं, जिनके मुताबिक तकरीबन 4000 पाकिस्तानी शहरियों को अमरीका के हवाले किया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, और उस वक्त के वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ का नाम लिया गया। जस्टिस जावेद इकबाल साहब का कहना था कि तकरीबन 4000 पाकिस्तानी शहरियों को अमरीका के हवाले डॉलरों के इवज़ बेचा गया है। और ये इंकशाफात उस वक्त सामने आए जब पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद के हवाले से एक आवाज़ें उठ रही हैं और आवाज़ें बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत हो गई हैं। उसका एक चेहरा और एक मिसाल वो मंजूर पश्तीन की जो तहरीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो भी है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जलसे किए जा रहे हैं और लापता अफराद के हवाले से जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो उन जलसों में शरीक हो रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि अब जो वो एक मूवमेंट थी वो किसी और तरफ भी जा रही है, और उसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग हैं वो उस तहरीक को हाईजैक करना चाह रहे हैं। और अफसोस की बात ये भी है कि उस तहरीक के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए जा रहे हैं पाक फ़ौज के हवाले से और पाकिस्तान के सलामती के जो इदारे हैं उनके हवाले से। तो अफसोस की बात यह है कि जो लापता अफराद का मामला है ये पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से ज़ेर गर्दिश है। जस्टिस जावेद इकबाल का कहना था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20-25 साल से लापता हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। उनका ये भी कहना था कि 10 साल गुजर गए, हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो चेयरमैन नैब भी हैं और इसी तरह जो एबटाबाद कमीशन बना था उसके भी वो ज़िम्मेदार रहे, उसमें भी उन्होंने तहकीकात की थी और उनकी ज़ाती के हवाले से अच्छा उनका बैकग्राउंड है। तो उन्होंने जो लापता अफराद के हवाले से बातचीत की है, जो इंकशाफात किए हैं, उन पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया में भी आवाज़ नहीं उठाई गई और पाकिस्तान के मीडिया में कोई प्रोग्रामात भी नहीं किए गए। और इसी तरह जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर भी इस हवाले से कोई करारदाद ताहाल सामने नहीं आ सकी। अब मसला ये है कि क्या जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से जस्टिस जावेद इकबाल के जो इंकशाफात हैं क्या उन पर नोटिस लिया जाएगा? क्या जो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और आफ्ताब शेरपाओ के हवाले से जो दावे सामने आए हैं, क्या इन लोगों को कटहरे में लाया जाएगा कि आखिर उन्होंने किस कानून के तहत और किस हैसियत से पाकिस्तान के शहरियों को, भले वो उन पर जुर्म है या नहीं है, उनको किस हैसियत से उन्होंने अमेरिका के हवाले किया और डॉलरों के इवज़ क्यों बेचा? अगर यहाँ पर बात की जाए जनरल मुशर्रफ की, तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी शहरियों को मिलियन डॉलर्स के इवज़ मिलियन डॉलर के इवज़ उन्होंने अमेरिका के हवाले किया। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो पाकिस्तानी जो शहरी उन्होंने हवाले किए हैं अमेरिका के, उसके बदले में उनको इनाम में मिलियन डॉलर्स मिले हैं। तो उनकी किताब में भी इंकशाफात हैं। और यहाँ पर अगर देखी जाए, बात की जाए कि पाकिस्तान के जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे हैं, जो पाकिस्तान की अदालत है, उसकी तरफ से भी कोई ऐसी कारकर्दगी, कोई ऐसा नोटिस सामने नहीं आया कि जिसमें जनरल मुशर्रफ को बुलाया गया हो, उसके ख़िलाफ़ केस चलाया गया हो कि उन्होंने किस कानून के तहत पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका के हवाले किया और क्यों बेचा। उनमें सर फ़हरिस्त बहुत से नाम हैं। एक सर फ़हरिस्त जो उनमें नाम है वो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का है कि उनको भी उसी दौर में अमेरिका के हवाले किया गया था। तो अब मामला ये है कि जो हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, तो वहाँ पर जो उनके मुतालबात हैं उन पर अगर बात की जाए वो तो दुरुस्त हैं, लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं कि पाक फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान मुखालिफ जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिसमें ईरान और भारत सर फ़हरिस्त हैं। ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को ऐसे किरदार चाहिए होते हैं जिनको वो किसी न किसी तरीके से वो हाईजैक करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकें। उनमें वो ज़्यादातर उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान से नाराज़ हों या जिनके कोई लवाहिकीन लापता हो चुके हों या उनके रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को किसी जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया हो। यहाँ पर अगर बात की जाए पाकिस्तान के इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों की,
تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انصاف مہیا کرنے والے ادارے ہیں وہ جو اس وقت صورتحال ہے، سیاسی فیصلے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، سیاسی لوگوں پر اور سیاستدانوں کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، اور آئے روز جو ہے از خود نوٹس بھی لیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سماجی فیصلے نہیں ہو پا رہے، سماج کو جو مسائل درپیش ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ رو انوار کا جو کیس ہے کس قدر ایک بہت بڑا ہارٹ ایشو ہے سماج کا، لیکن اس پر تاحال کوئی فیصلہ یا کوئی نوٹس اور اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی۔ بس پہلے تو گرفتار نہیں ہو رہے تھے وہ، جب گرفتار ہوئے تو اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، معاملہ ویسے کہ ویسے دب چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر جو دیگر لاپتہ افراد ہیں بے شمار ہیں، وہ ان کے حوالے سے بھی عدالت کے اندر جسٹس جو سابق چیف جسٹس پاکستان کے رہے افتخار چودھری، اس زمانے میں معاملہ یہ اٹھا تھا لاپتہ افراد کا، ان کے زمانے میں کیسز پر نوٹس بھی لیا گیا اور اداروں کو بھی بلایا گیا، اور کافی معاملہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ جو ہے نا لاپتہ افراد کا نمٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ نہیں نمٹ سکا صحیح طریقے سے، اور اب بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو اب یہ سوالات وہ ہیں، اگر سوالات کی بات کی جائے کہ آخر پاکستان کے سماج کو انصاف مہیا کرنا کیا پاکستان کی عدالتوں کا کام نہیں ہے؟ کیا صرف جو انصاف ہے وہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے ہے؟ غریب اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کو انصاف کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو یہ پاکستان کے اندر وہ افسوسناک پہلو ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے پناہ جرائم کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور لوگ بھی ریاست سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ریاست سے ناراض ہونے کا جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اس میں ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ دراصل وہی لوگ ہیں جو انصاف مہیا نہیں کرتے۔ تو انصاف مہیا کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے خلاف ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں۔ ایک تو دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے انصاف مہیا نہ کرنے کی، لوگوں کو انصاف نہ ملنے کی، وہ پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے۔ ہم عدالتوں پر یہ تو کہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی اور عدالتوں سے عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لیکن اگر عدالتوں کی صورتحال سسٹم کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت عدالتیں بہت کم ہیں، عدالتیں بھی کم ہیں، اور جیل کا جو نظام ہے وہ بھی کم ہے، اور عدالتوں میں جو انصاف مہیا کرنے کے لیے جو لوگ متعین کیے جاتے ہیں جج حضرات، وہ بھی بہت کم ہیں۔ تو پچھلے 10-15 سالوں سے اس پر کوئی توجہ نہیں کی گئی کہ عدالتوں کو بڑھانا ہے، عدالتوں میں جو لوگ ہیں، ججز ہیں، ان کا اضافہ کرنا ہے، اور اسی طرح ان کو عدالتوں کو مزید وسعت دینی ہے۔ اس حوالے سے کوئی کارکردگی یا کوئی اس طرح کا منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ اور اسی طرح اگر جیلوں کی بات کی جائے تو وہ بھی سامنے نہیں آیا کہ جیلوں میں بھی کوئی نہ کوئی معاملہ اچھا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، لاپتہ افراد کے حوالے سے سینئر وکیل ہیں اور معروف قانون دان ہیں، اسی حوالے سے جانے جاتے ہیں، ان کا معروف نام ہے۔ السلام علیکم طارق صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی طارق صاحب، کیا فرمائیں گے کہ کل لاپتہ افراد کے لیے جو کمیشن ہے پاکستان کا، اس کے جو چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا ڈالروں کے عوض، تو اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے انکشافات درست ہیں؟ دیکھیے، یہ باتیں پہلے بھی بالکل برزبان عام ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ڈالرز لے کر یہ اپنے پاکستانیوں کو ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابھی تو اس سے پہلے کوئی ایسا مستند یا کوئی ایسے ذمہ دار آدمی ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ تو اس وقت تو یہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے یہ جج رہے ہیں، سینئر جج تھے، اب کمیشن کے بھی یہ چیئرمین ہیں اور نیب کے بھی چیئرمین ہیں، تو ان کی جو بھی بات ہے، ان کو رپورٹ جو دی ہے اس میں کوئی نہ تو مبالغہ ہو سکتا ہے نہ ہی شک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ بڑی یعنی عجیب تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی تھی۔ اب ہم نے اس پہ ارادہ کیا ہے، جیسے مجھے یہ بات میں نے پڑھی آج اخبار میں پڑھا، کل سنا بھی، تو ہمارا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس پہ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کروں گا، جس میں مشرف کو اور شیر خواہ کو پارٹی بناؤں گا، اور یہ اس کے اوپر یہ جو الزام ہے اس پہ جاوید اقبال کو بھی میں پارٹی بناؤں گا، اس لیے کہ ان کا بیان اور ان کی باقاعدہ جو رپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔
طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہو رہا ہے؟ جی طارق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آفتاب شیرپاؤ کے حوالے سے، مشرف کے حوالے سے تو معاملے سامنے آتے رہے کہ ان کو عدالتوں میں لے کے جاتا گھسیٹا، یا آپ کہہ لیں کہ انہیں بلایا جاتا رہا ہے، لیکن وہ عدالتوں میں حاضر بھی نہیں ہوئے، لیکن آفتاب شیرپاؤ اور اس کے ساتھ کے جو دیگر حکومتی لوگ ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں، ان کو تو بآسانی ان تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ جو ہمارے عدلیہ ہے، اس کے جج ہیں، یہ آزاد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ان کے اوپر پوری طرح سے بہت زیادہ دباؤ ہوتے ہیں، اور یہ ڈکٹیشن ہوتی ہے، یہ خود اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوا کہ میں نے پچھلے دنوں اسی طرح ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 7 شریف میں 88 بندے مارے گئے، تو ہم نے 100 بندہ شام کو رات کو مار دیا۔ تو میں نے اس پہ پیٹیشن کی ہائی کورٹ میں، اس کو میرا خیال 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ پڑی ہے، تو جج ڈرتے ہیں، ایسی پیٹیشن کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ عدالتیں، یہ جج جو ہیں یہ اپنے بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں، اور اپنی پروموشن اور اپنی آگے ترقیوں کے لیے، یا اس کے بعد بھی ریٹائر ہونے کی بھی نوکریوں کی تلاش کرتے ہیں، تو اس لیے ان سے کوئی اچھی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک پیغام تو ہے، کم از کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشرف کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے، کہ ان کو پہلے بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور آفتاب شیرپاؤ کے خلاف ہم پوری طرح زور لگائیں گے، وہ بھی کریں گے۔ تو اس وقت کے جو سیکٹری ہیں اس کو بھی ہم اس میں انوالو کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو خیال ہے کہ ان کے اوپر کچھ بھی یعنی ایکشن نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ پیچھے ان کے آپ کو معلوم ہے کہ وہ طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ میں کھل کے بات کریں تو طارق صاحب بھی ہیں، جی کیونکہ وہ بھی ساتھ اس کے۔ جی طارق صاحب، لیکن حکومت کے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی تو یہ معاملہ، اس کو پارلیمنٹ یا حکومت بھی تو ایک فریق بن سکتی ہے نا، کہ وہ مشرف کے خلاف کیس کو اور آفتاب شیرپاؤ کے خلاف کیس کو فائل کریں، اور جو پارلیمنٹ کے دیگر ممبران ہیں وہ بھی تو سامنے آ سکتے ہیں نا، کہ آواز اٹھائیں، اس میں قرارداد پیش کی جائے۔ ہاں جی، دیکھیے اس میں ہماری وفاقی حکومت کو جو ہم پارٹی لازمی بنانا ہے نا، ہم وفاقی حکومت کو بنانا ہے، ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس کو، منسٹری آف ڈیفینس کو بنانا ہے، تو ان کے ساتھ جنہوں نے وہ کیا ان کو پھر ہم نے رسپونڈنٹ ان کو ہی بنانا ہے، تو یہ تو ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کی آواز اٹھانی چاہیے، یہ بھی ممکن ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو انشاءاللہ کچھ پیش رفت کریں گے اور بات کریں گے۔ جی ایک اور بات، جی طارق صاحب ایک اور بات جو ہے وہ اہم انہوں نے بات کی کہ کچھ این جی اوز بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، اور کچھ بیرونی ایجنسیاں بھی ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں این جی اوز، بہت ساری این جی اوز ہیں ایسی جو کہ ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو خاتون ہے وہ وفات بھی پا گئی ہے، جو انہی کے لیے کام کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح سے اس وقت بھی ایسی این جی اوز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تو پورا ایک آپ کو معلوم ہے، بعض لوگوں کا یہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ہم تو ان میں بہت کو یہ نہیں گن سکتے ہیں انگلیوں پہ، جو ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ سیکولر لابی جو ہے وہ کرتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ این جی اوز ان کو فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کروڑوں میں فنڈنگ ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو اب سب ایک اور بات، جی طارق صاحب ایک اور بات جو ہے کہ 4000 سے زیادہ، 4900 سے کچھ زیادہ جو ہے نا کیسز فائل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 3000 اور کچھ کیسز جو ہے نا نمٹا دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے تعداد میں کیس نمٹائے گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں؟ دیکھیے یہ جو نپٹائے جاتے ہیں نا، اس کا اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کا پس منظر کچھ مختلف ہوتا ہے، مختلف کیس ہوتے ہیں۔ کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں اور ان سے کچھ بات کچھ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں انہوں نے سوالات کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ رہا کر دیا جاتا ہے، سبھی ہے۔ تو یہ بات ایسے کیسز ہیں ہم سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں کمیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کمیشن نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے یا کمیشن بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمیشن میں کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، تو ان کو ہم نے ریکور کیا ہے۔ ابھی جیسے رجحان سے راجن پور سے 7 لوگوں اٹھایا، 6 بندے ریکور ہو گئے ہیں، اور یہ کمیشن ہی کی ساری کوشش تھی۔ ان میں کمیشن میں ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے
تو وہاں پہ ISI کا بھی ہوتا ہے, MI کا بھی ہوتا ہے, پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر وہ, اور اس کے علاوہ وہاں کے DIG کو, SSP, ان کو بلاتے ہیں باقاعدہ, اور اس میں ہمیں بھی بلایا جاتا ہے, ہم جانا چاہیں تو اس میں وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, اور اگر ثبوت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے. تو جی اس طرح سے کمیشن کا ایک رول ہے. میں پہلے خود بھی کمیشن کے بارے میں نہیں سمجھتا تھا, تو بیکار ہے اور کوئی ان کا انکوائری کمیشنر کچھ کام نہیں کرتا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ سے کمیشن جو ہے اس کی ماشاءاللہ اچھی ورکنگ ہے, اچھی پرفارمنس ہے, اور ان کا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. اور وہ جو جاوید اقبال ہے وہ کافی, آپ کو پتا ہے, تجربہ کار ہے, تو ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالتا ہے, اندرون خانہ بھی ان سے میٹنگ کرتا ہے, اور ان سے کافی ہمارے ریکور کراتا ہے. بعد ایسا ہے کہ وہ خود بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی طارق صاحب بہت شکریہ. جی طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے سینئر وکیل تھے سپریم کورٹ کے, وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن کام کرتا ہے, اور کس طرح سے مشرف دور میں لوگوں کو, پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے, اور اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں پاک افغان بارڈر پر جو کشیدگی ہے مسلسل رہتی ہے. اور گزشتہ کل بھی ایک واقعہ ہوا کہ 5 کرم ایجنسی کے اندر جو ہے افغان بارڈر سے حملہ کیا گیا, اور 5 فوجی اہلکار شہید ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 اہلکار زخمی بھی ہیں. اور اس میں جو جوابی کارروائی میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 10 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور افغان حکام سے اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاک افغان بارڈر پر, وہ باڑ لگائی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے, تاکہ معاملے کو روکا جا سکے, وہاں سے جو اشتعال انگیزی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پر قابو پایا جا سکے. کیا باڑ لگانے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اسی حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے اپنے مہمان سے. اور اسی طرح جو لاپتہ افراد کے حوالے سے مشرف دور کے اندر جو معاملہ سامنے آیا کہ جنرل مشرف کے دور میں 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا, کیوں کیا گیا, اس حوالے سے بھی اپنا موقف جانیں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان صاحب. تو اگر بات کی جائے پاکستان کے جو افغانستان کے تعلقات ہیں, وہ تو پاکستان گزشتہ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے ایک وفد گیا تھا, اور وہاں معاملات طے ہوئے تھے کہ آئندہ کے بعد صورتحال اچھی رہے گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب نے, سینئر تجزیہ نگار ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی سر, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل معاملہ سامنے آیا ہے جسٹس جاوید اقبال کی طرف سے کہ 4000 پاکستانیوں کو پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا, اور ڈالروں کے عوض انہیں بیچا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس دور میں اگر ایسا ہوا ہے تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ تو پاکستان کے جو شہری تھے کس قانون کے تحت ان کے حوالے کیا گیا؟ تو کیا اس سے پاک فوج کی بدنامی نہیں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بڑی خبر ہے. خیر آئیڈیا تو پہلے تھا کہ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ کچھ ایسے پاکستانی ہیں جو کہ امریکہ کو درکار تھے دہشت گردی کے حوالے سے, اور ان لوگوں کو ہینڈ اوور کیا گیا, اور پھر اس کے پیسے بھی لی. میں سمجھتا ہوں اس پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ جناب وہ کون کون لوگ تھے, یہ تمام ڈیٹیل جو یہ سامنے آنی چاہیے. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جو رپورٹ ہے مسنگ پرسنوں کی, یہ بھی منظر عام پہ آنی چاہیے تاکہ حقائق جو ہے سامنے آئیں. لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ تقریباً 10-12 ہزار لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے. لیکن جب حقائق سامنے آئے, اسی کمیشن نے جب انویسٹیگیٹ کیا
تو پتہ لگا 800-900 سے زیادہ جینوئن مسنگ پرسن نہیں تھے، کیونکہ جن کو مسنگ پرسن کہا جا رہا تھا ان میں میجورٹی وہ تھی جو کہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ بلوچستان میں ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، یا بڑی تعداد میں لوگ افغانستان چلے گئے جہاں پہ وہ انہوں نے ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ حاصل کی، اور پھر کچھ لوگ تھے جو ملک چھوڑ کے ویسے فرار ہو گئے، یا بڑی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مارے بھی گئے وہ جنگ میں۔ تو یہ مسنگ اسی طرح ابھی فاٹا کے حوالے سے بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ ہاں جتنی 15 سال ہے اس میں ضرور مسنگ پرسن کا ایلیمنٹ ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ یہ اس طرح کی جنگی حالات ہونا نہیں چاہیے ایسے حالات میں، لیکن جہاں جہاں بھی اس قسم کے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی جن جن ممالک میں اس قسم کے واقعات بھی ہوئے جو کہ اب افسوسناک ہیں، ہونے نہیں چاہیے تھے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آئندہ سے کبھی ہم کسی اور کی جنگ نہ لڑیں، ہم آئندہ اور کے انٹرسٹ کے پاکستان کے انٹرسٹ دیکھیں اور ہمیشہ وہ کام کریں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب یمن میں جب جنگ کا وقت آیا ہے 2 سال پہلے تو ہماری پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم اپنی فوج وہاں پہ نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ اب جب پاکستان میں حالات اللہ کی مہربانی سے بہت تیزی سے معمول کی طرف آ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں اب ہم نے جیت لی ہے، اور ابھی کنسولیڈیشن فیز ہے، ہر شہر میں بڑے چھوٹے شہر میں آپریشن رد الفساد چل رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو باقیات ہیں دہشت گردوں کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ بالکل 100% ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو یہ مسنگ پرسنز ایک انفارچونیٹ فینومینا ہے جو کہ اس قسم کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں پھر وہ فینومینا پیش آ جاتا ہے، یقیناً تکلیف دہ ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بھی واقعات ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ پچھلے چند سالوں میں ابھی بھی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں خبر آ جاتی ہے۔ بالکل برگیڈیئر صاحب، بالکل ان واقعات کو روکنا چاہیے۔ دوسرا ایک بڑا اہم ایشو جو کل ہوا کہ مسلسل پاک افغان بارڈر پر کشیدگی ہوتی رہتی ہے، کل بھی ایک واقعہ ہوا جس میں پاکستان کے 5 کے قریب جوان شہید ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر کشیدگی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا جو وہاں پر باڑ لگائی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں جو علاقائی لوگ ہیں ان کو مسائل ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں، وہ ان کو انہی کے حوالے کرنا چاہیے کہ وہ آمد و رفت بھی جاری رکھیں اور تجارتی جو تعلقات ہیں وہ بھی برقرار رہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کو کیا باڑ کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے، اور پھر اس کا معاملہ جو مسلسل کشیدگی ہوتی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اب بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آرمی چیف کی لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارے جو اعلیٰ سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ابھی کافی اچھے ڈائلاگ چلے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہمارا پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے افغانستان میں کسی قسم کی دہشت گردی یا وائلنس یا کوئی ایسا لوگ پاکستان سے سرزمین جو ہے افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کا، اور اس میں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، اس پہ باڑ لگائی جائے گی، اور کام کافی تیزی سے جاری ہے، اور بڑے بڑے تمام بارڈر پہ ہر تھوڑے عرصے کلومیٹر کے بعد کچھ کلومیٹر کے بعد وہ فورٹس جو ہیں، قلعے جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے تاکہ بارڈر کی سرویلنس میں آسانی ہو، اور کسی قسم کا نہ ان کی طرف سے کوئی دراندازی ہو سکے نہ ہماری طرف سے کسی کی مجال ہو کہ وہ کراس کرے۔ تو یہ بارڈر فینسنگ جو ہے اس پہ ٹینشن ہے، کیونکہ اکراس دا بارڈر جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ بارڈر فینسنگ والا پروجیکٹ جو ہے یہ کامیاب ہو۔ تو جب ہمارے ایف سی کے جوان جو وہاں پہ بارڈر اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے پھر افغانستان کی سائڈ پہ قبائلی جو ہے اور جو فوجی ہیں ان کی بارڈر فورس جو ہے پھر وہ فائر کرتی ہے، اور اس طرح
اس طرح کے 3-4 واقعات ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس طرف کے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں اور ادھر کے جو پٹھان بھائی ہیں خاندان جو ہیں بالکل وہ اس کے لیے جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور بارڈر کراسنگ پوائنٹس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے تاکہ لوگ آئیں لیگل طریقے سے آئیں. یہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ بالکل کھلا چھوڑ دیں گے معاملہ تو پھر دہشت گرد جو ہے وہ ان میں مل جاتے ہیں اور وہ کراس اوور کر کے آتے ہیں پھر وہ دہشت گردی کے واقعات سامنے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ بارڈر جو ہے 2600 کلومیٹر کا اس پہ فینسنگ جو ہے یہ بالکل مکمل ہونی چاہیے. بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ پہ دونوں ممالک کو آپس میں بالکل تعاون کرنا چاہیے. اور دیکھیں مقصد سارا کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں ہم چاہتے ہیں امن ہو, ہم چاہتے ہیں افغانستان سٹیبل ہو اور وہاں پہ ایک جنگ کا جو جنگ چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل حل نکلے. جی بالکل جنگ ختم ہونی چاہیے, اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے تاکہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں امن پروسیس آگے بالکل بریگیڈیئر صاحب, پاکستان افغانستان پر امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن آئے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار بریگیڈیئر فاروق احمد صاحب. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو امن ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی امن آئے گا. تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بارڈر کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اچھا بنانا چاہیے. البتہ یہاں پر یہ چیزیں ضرور غور و فکر ان پر رکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بحال نہ ہوں. 2 ہفتے پہلے ہی تو پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ اور خارجہ وغیرہ سب وفد کی شکل میں تشریف لے گئے تھے افغانستان, اور وہاں پر جا کر تعلقات اور مذاکرات ہوئے تھے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن کچھ دشمن قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تعلقات بحال ہو جائیں اور افغانستان سٹیبل ہو جائے, امن آ جائے وہاں پر. اس میں جو کردار ہیں بنیادی طور پر 2 بڑے کردار ہیں, ایک ایران اور دوسرا انڈیا. تو یہ دونوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن نہ آئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پر جب امن آ جائے گا تو اس سے ان جو 2 ملک ہیں, 2 بڑے وہاں پر کردار ہیں, ان کے جو مفادات ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گی. اور ظاہر سی بات ہے جہاں کسی کے مفادات کو زچ پہنچ رہی ہو, جہاں پر مفادات خراب ہو رہے ہوں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ معاملات وہاں پر اچھے ہو جائیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے, سینئر جو جج بھی رہے ہیں, قانون دان ہیں ماہر, اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن ہے اس میں ممبر بھی ہیں اس کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن کے ممبر بھی ہیں جو پاکستان کی طرف سے بنایا گیا ہے, اور کل ایک خبر سامنے آئی ہے جو چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے کہ 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے آپ کے کمیشن کے پاس جو آتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں, زیادہ تر کیسز کون سے ہیں, کیا واقعی اتنے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے, اور زیادہ تر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مشرف دور میں یہ معاملات سامنے آئے ہیں. میں عرض کروں کہ دیکھیے جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو مشرف دور کی ہے, اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس چیز کو مینشن کیا ہے. بالکل سر, بالکل انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. جسٹس جاوید اقبال صاحب کا تو یہ ایمفیسس تھا کہ صاحب اس کو پارلیمان میں کیوں نہیں ڈسکس کیا, کیوں نہیں ان کو آئین یا قانون یا عدالتوں کے ذریعے اگر کسی کو بھیجنا تو بھیجا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے کئی اسباب ہیں. 4000 کچھ 900 کے قریب لوگ گئے, لاپتہ ہوئے, اس میں ہمارے کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 4500 سے زیادہ لوگ ریکور ہو چکے ہیں, آ چکے ہیں. تو لہٰذا کمیشن کی کارکردگی جو ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ہے. اب لوگ خود کو چھپ گئے یا بلوچستان میں فراری کیمپوں میں موجود ہیں, وہاں ان کو پیسے مل رہے ہیں, یا افغانستان چلے گئے ہیں, وہاں سے ملا یوسف صوفی صاحب کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں, یا غیر ملکی ایجنسیز جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کے وہ اہلکار بنے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی
بالکل یہ وجوہات ہے کہ لوگ جو ہے اپنا ضائع نہیں ہونے بالکل دیتے۔ جسٹس صاحب آپ کی بات درست ہے کہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل اچھی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ کل سامنے ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر کہ مشرف دور میں اتنے واقعات ہوئے ہیں، امریکہ کے حوالے کیے گئے تھے لوگ کچھ لاپتہ نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاملات پر ایکشن لینا چاہیے، کیس فائل ہونا چاہیے؟ بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس طرح سے آپ نے کی ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک بڑے ذمہ دار شخص نے جو کہ نیب کا چیئرمین بھی ہے، اس نے بیان دیا ہے، کمیشن کا چیئرمین ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں آسانی سے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ پیش آئیں اور لوگ جو ہے بہک نہ جائیں۔ جی جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ کمیشن کے ممبر تھے، لاپتہ افراد کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کے 3 بڑے ممبر ہیں، ایک جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں جو اس کے چیئرمین ہیں، اور دوسرے جو ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود تھے جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد صاحب، یہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو ایک دوسرے ممبر کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو کمیشن ہے اس کے پاس اس طرح کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں کہ واقعی مشرف دور کے اندر لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کے جو نمائندے ہیں، پارلیمنٹ ہے اور اسی طرح جو سینٹ ہے، وہاں پر جو یہ معاملہ اٹھا ہے اس معاملے کی انکوائری کیسے ہوگی؟ کیا واقعی اس پر کوئی جے بنے گی؟ کیا واقعی اس پر جو متعلقہ لوگ ہیں ڈکٹیٹر پرویز مشرف اور اسی طرح جو آفتاب شیرپاؤ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور عوام کو اس حوالے سے ضرور اپنے ذہن کو وسعت دینی ہوگی اور عوام کو ضرور اس حوالے سے مطالبہ کرنا ہوگا حکومت سے کہ وہ جو پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے ان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس پر ضرور ایکشن لیا جائے اور جو کردار ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، جو قانون کے مطابق جو ایکشن بنتا ہے وہ ان کے خلاف لیا جائے۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ معاملہ سامنے آ گیا اور ان کو سزائیں ہو گئیں تو آئندہ کبھی بھی یہ معاملہ دوبارہ سے پاکستان میں نہیں ہوں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے کے حوالے سے کہ پاک افغان بارڈر پر کشیدگی ہے، اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب پروفیسر ابراہیم صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ پاک افغان بارڈر پر مسلسل کشیدگی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، حالانکہ 2 ہفتے پہلے تو پاکستان کے وفد بھی گیا اور تعلقات اچھے کرنے کا وعدہ بھی کیا وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلسل کشیدگی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً یہ کرواتا کون ہے؟ کیا انڈیا کرواتا ہے؟ کیا ایران بھی اس میں شامل ہے؟ کون؟ یا امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ آپ نے خود ہی نشاندہی کی ہے اور آپ بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال نہ پاکستان کے حق میں ہے اور نہ افغانستان کے حق میں ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، اور اس میں ہندوستان اور امریکہ وہ تو بالکل ظاہراً امت مسلمہ کے دشمن ہے، ان کی سازشیں بھی برسرکار ہیں، بالخصوص ہندوستان جہاں افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں اس کے کنسولیٹ موجود ہیں اور خصوصاً یہ سرحدی علاقوں پہ، اور ایران کی بات جو ہے وہ بھی خارج از بحث نہیں ہے لیکن وہ بالکل واضح نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے کارروائیاں وہ تو بالکل ظاہر ہیں، اور اسی طرح امریکہ کی بھی، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے جس پر آپ نے خود کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کابل تشریف لے گئے تھے اور اس طرح سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے، خود افغان صدر کے بھی کئی دورے پاکستان کے ہوئے ہیں۔ آپس میں ان دوروں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کا موقع ہو تو اس سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، ورنہ یہ دشمن جو جی پروفیسر کیا فرمائیں گے کہ پاک افغان بارڈر پر جو ہے باڑ لگائی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باڑ لگا دی جائے گی تو اس سے جو وہاں بارڈر پر بسنے والے لوگ ہیں دونوں طرف، چونکہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی ان کا لگا رہتا ہے، تو ان کو اس باڑ لگانے سے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان باڑ نہ لگائے یا کوئی اس طرح کا صورتحال کر لے کہ لوگ آپس میں آتے جاتے بھی رہیں، ان کے لیے مسائل کا سامنا نہ ہو؟
यकीनन मसाइल का हल नहीं है। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान की हुकूमत को भी ज्यादा मुतवज्जे करने की कोशिश की है, और असल में अमेरिका की हिमायत की तरफ से भी ये बात उठाई जाती है, और अमेरिका की हिमायत से अफगान हुकूमत काबिल इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि बॉर्डर को कंट्रोल नहीं किया जाता, और उसी को सहारा बना के पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज फिर ये कार्रवाई करती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो बाहमी गुफ्तगू है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आएंगे, इस तरीके से ये मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब। बिल्कुल ये हकीकी बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं, वहाँ जो अमन है वो उसका मुस्तकिल हल ज़रूरी भी है, और उसके लिए बातचीत भी ज़रूरी है, डायलाग भी ज़रूरी है, गुफ्तगू शनीद भी ज़रूरी है। लेकिन जो बुनियादी जो किरदार हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के माबैन में ताल्लुकात बहाल ना हो और अमन ना आए, उन किरदारों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो सरहद है वो हमेशा से पुरअमन रही। लेकिन बदकिस्मती से जब से अमेरिका वहाँ पर आया, 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद जो वहाँ बदअमनी है उसको जानबूझकर फैलाया गया, और वहाँ दोनों तरफ बसने वाले जो लोग थे, कबाइल थे, उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया गया, एक दूसरे से दूर किया गया। उसके लिए साजिशें की गई कि किस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान में खलीज पैदा कर दी जाए। और ये हकीकी बात है कि जो अफ़गान सरहद पर बॉर्डर लगाई जा रही है वो बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी हो जाए और सिक्योरिटी के मसाइल सामने ना हो। लेकिन इस बात पर ज़रूर गौर व फिक्र करना होगा, क्या बाड़ लगाने से मामला हल हो सकते हैं? क्या बाड़ लगाने की वजह से जो वहाँ पर दोनों तरफ जो लोग बसते हैं, आपस में उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, कबाइल भी हैं, क्या उनका मामला क्या उनको मसाइल का सामना होगा या नहीं होगा? उसके हल के लिए भी ज़रूर गौर व फिक्र करना होगी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ अगर हम बढ़ें तो आज हमने बात करनी थी पाकिस्तान के अंदर जो दीनी मदारिस हैं उनके लिए कुछ मसाइल हैं, कुछ मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। और इसी तरह दीनी मदारिस के जो तलबा हैं वो दीनी मदरसे से जब फारिग होते हैं, वहाँ की डिग्रियाँ हासिल करते हैं, तो उनकी डिग्रियों को हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ जो दीगर तालीमी इदारे हैं या इसी तरह जो दीगर जो सरकारी जॉब्स के लिए जो वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको अहमियत नहीं दी जाती थी। उनसे मुतालबा किया जाता था कि वो बीए की डिग्री भी साथ लाएं, तब जाके उनकी जो आलमिया की डिग्री है उसे माना जाएगा। इसी हवाले से कुछ दिन पहले पेशरफ्त हुई है कि हायर एजुकेशन की तरफ से ये मामला सामने आया कि ये इस तरह के जो मामलात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और यकीन दहानी करवाई गई है। इसी वजह से बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, तर्जुमान वफाकुल मदारिस हैं और मदारिस के हवाले से अच्छी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे आपके मदारिस के हवाले से जो कुछ मसाइल हैं अभी वो भी चल रहे हैं और कुछ हल भी हो रहे हैं, जो तलबा के हवाले से मसाइल थे कि उन्हें उनकी जो डिग्रियां हैं उन्हें तस्लीम नहीं किया जाता था, अब क्या सूरत हाल है? क्या वाकई अब उनकी जो दीनी मदारिस की जो डिग्रियां हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा? क्या उन्हें सरकारी जो इदारे हैं उनमें लिया जाएगा, या फिर पहले की तरह सिर्फ ये एक यकीन दहानी ही है और वैसे एक फैसला आया है सामने? ये लेकिन जहाँ तक तस्लीम किए जाने ना जाने का ताल्लुक है, वो तो तस्लीम किया जाता था कानूनी तौर पर हर एतबार से। लेकिन मसला ये है कि जब अमली तौर पर आपका वास्ता पड़ता है तो वहां पर कुछ लोगों के रवैयों का, ब्यूरोक्रेसी के रवैयों का सामना, ये एक बड़ी पेचीदगी है कि इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है बच्चों को, और जो दूसरे दर्जे के शहरियों वाला तर्ज अमल उनके साथ बढ़ता जाता है। और खासतौर पर बाद यूनिवर्सिटीज का जो तर्ज अमल था वो ये था कि वो साथ बीए की डिग्री लेकर आएंगी, फला करें। तो भाई जब HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड है ये जो आलमिया की डिग्री है वो MA के मुसावी है, तो फिर ये मुतालबा किसी तरह बनता नहीं था। तो उस पर वफाकुल मदारिस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, उन्होंने लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर फिर HEC ने बाकायदा मरासला जारी किया कि जो 5 विफाक हैं और इसी तरह 5 जो दीगर इदारे हैं जिनको HEC ने तस्लीम कर रखा है, उनके हामिलीन की, उनकी इसनाद के हामिलीन से मजीद किसी डिग्री का या BA या किसी और चीज का मुतालबा ना किया जाए। तो एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और तवक्को है कि इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ڈگریاں ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں، کن کن اداروں میں جا کے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، یا اب تک کہاں کہاں لوگ ایسے طلباء جو ہیں وہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن ان کے لیے تو بہت سارے مواقع ہیں، خاص طور پر ایجوکیشن کی پوری ایک دنیا ہے، اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، اس میں جا سکتے ہیں۔ پھر امامت خطابت کا معاملہ ہے، ہمارے جو فوج کے جتنے ادارے ہیں، تینوں قسم کی ہماری افواج ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور اسی طرح اوقاف ہے، بے شمار جگہ ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ لیکن اب کو سر کسی یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جی آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے، آپ کے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب دینی تعلیم چاہیے اور دینی استعداد کی ضرورت ہے، خواہ وہ امامت خطابت کے لیے ہے، خواہ وہ ٹیچنگ کے لیے ہے، جس اہتمام کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس طرح کا رسوخ دینی مدارس میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ کا مدارس کی جو سند ہے، اس کی جو ڈگری، جی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے لیے الگ سے کوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری جو جابز ہوتی ہیں تعلیمی جو آتی ہیں کہ کوٹا مختص ہو کہ یہ مدارس کے طلباء کو دیا جائے گا؟ جی کوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ بات آتی ہے کہ مدارس کے لوگوں کو مین اسٹریم کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جو اپنا ایک محدود دائرہ ہے بقول ان کے اس میں سے نکالا جائے۔ لیکن ایک طرف تو یہ بات کی جاتی ہے، دوسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو راستے نہیں دیے جاتے، یا جو مقابلے کا میدان ہے اس میں نہیں آنے دیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے میں پڑھنے والے بچے بھی پاکستان کے بچے ہیں اور ان کو بھی پاکستان کا مفید شہری بنانا ہے، تو پھر ان کے لیے ہمیں دروازے کھولنے پڑیں گے، ان کے لیے ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی اور ان کو مواقع دینے پڑیں گے۔ جب ان کو مواقع ملیں گے تو وہ آگے آئیں گے اور وہ ملک و ملت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بالکل مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ وفاق المدارس العربیہ کے ترجمان مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب۔ دینی مدارس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دینی مدارس کے حوالے سے ان دنوں بھی امتحانات چل رہے ہیں، وہاں پر مدارس کا جو دینی مدارس کا سلسلہ ہے وہ آخری مراحل میں ہے، سالانہ وہاں امتحانات ہو رہے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے دینی مدارس سے طلباء فارغ ہوتے ہیں اور عالمیہ کی سند لے کر جو پاکستان کے اندر قانونی اعتبار سے ایم اے اور ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے مساوی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان طلباء کو جو پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پاکستان کے اندر جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یا دیگر ادارے ہیں ان میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کو وہاں پر ان کی ڈگریوں کو نہیں مانا جاتا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ پھر دوسری طرف اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ دینی مدارس کے جو لوگ ہیں، دینی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف امامت اور خطابت کے لیے رہ گئے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے رہ گئے ہیں، جنازے پڑھانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ جب ان کو خود ہی اہمیت نہیں دی جائے گی، ان کو خود ہی آگے نہیں لایا جائے گا تو کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر اپنی کارکردگی کو اور اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو وہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضرور حکومتی اداروں کو اور دیگر جو پاکستان کے ذمہ دار ہیں، عہدیدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دینی مدارس کے حوالے سے نرم رویہ اپنائیں اور ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے ساتھ اگر کسی کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے آپس میں افہام و تفہیم کے ذریعے سے بیٹھ کر معاملات کو حل کیا جائے۔ یہی بنیادی حل ہے، اور اس کے علاوہ ورنہ تو ایک دوسرے کے درمیان خلیج بھی رہے گی